आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। कत्लो गारतगिरी में इस्लाम के नाम का इस्तेमाल और रियासत काउंटर नैरेटिव देने में नाकाम क्यों है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जितना मर्जी आप इधर से घुमा के करें, इधर से घुमा के करें, इधर से करें, आज मैं सिर्फ नादरा भी बात करूंगा जी। और किसी को गलतफहमी है कि मैं उस पर बात करूंगा और आप इसलिए बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। सारा मसला तरजीहात का है, सारा मसला शुरू करने का है, सारा मसला मामले को समझने का है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत अमन व अमान को, अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को, दहशतगर्दी के खात्मे को अपनी तरजीह समझती है? क्या इस पर काम का आगाज कर चुकी है? इस मसले को कैसे हल किया जाए ये समझ चुकी है? अगर ये सब कुछ हो चुका है तो सवाल ये है कि ये मसला अब तक हल की जानिब क्यों नहीं गया, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सवाल ये है कि हुकूमत इतने अरसे से क्या कर रही है, किस बात की तैयारी कर रही है, किस बात का इंतजार कर रही है और किस से मुज़ाकरात कर रही है। एक जानिब सूरत हाल यह है कि आज तमाम अखबारात ने, तमाम न्यूज चैनल्स ने मुतवक्का ऑपरेशन और इसके बाद के जो असरात होंगे उनको अपना मौजूए गुफ्तगू बनाया हुआ है। वो इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती संजीदगी का आलम यह है कि शायद सूरत हाल से बेखबर या बाखबर वजीर दाखिला मौसूफ अभी तक चेयरमैन नादरा के हवाले से किए जाने वाले एडवेंचर पर अपनी सफाइयां दे रहे हैं। क्या जरूरी है ये इस वक्त हुकूमत और वजीर दाखिला से बेहतर कोई नहीं जानता। अब सबसे अहम सवाल यही है कि अगर रियासत अमन व अमान के लिए नाकाम हो गई है तो मजहबी जमातों और उलमाए कराम का किरदार क्या है, और क्या ऑपरेशन अमन व अमान की जमानत बन सकता है? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मजहबी रहनुमा है हमारे साथ मौजूद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, हमें ज्वाइन किया है मौलाना फजल रहमान खलील साहब ने, PMLN से हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, और जमात इस्लामी से हमें फरीद पराचा साहब ने ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक ब्रेक ले लूं, फिर जरा जी और ब्रेक ले लूं, फिर जरा डिटेल में बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा मौलाना फजल रहमान खलील साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा मामलात और मौजूदा बिगाड़ का सबब जो हैं वो दो मुसलमानों के आपस के ग्रोह में तसादुम है। यही बात आप भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यही मामला है, या ये मामला जो है वो महज मुसलमानों के जो दो ग्रोह हैं उसकी हैसियत से इसको देखा जाए, या फिर रियासत और रियासत की रिट को तस्लीम ना करने वाले लोगों के हवाले से देखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो तरह की चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक हमारा ताल्लुक़ है मुल्क के अंदरूनी हालात से जी, और एक का ताल्लुक़ है मुल्क के बैरूनी हालात से। अंदरूनी तौर पर जो फ़िरक़ावारियत का सिलसिला है, मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये फ़िरके तो दुनिया के हर मुल्क में हैं। 52 इस्लामी रियासतें हैं, तकरीबन हर जगह पर ये पाए जाते हैं। ये तसादम किसी और जगह पे नहीं है, वहाँ फाटा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, वहाँ ये तसादम नहीं है, वहाँ ऐसी लड़ाइयाँ नहीं हैं, और वहाँ उलमा भी हैं, वहाँ सियासी लीडर भी हैं, वहाँ एक दूसरे के साथ एहतराम भी है, एक दूसरे के प्रोग्राम में भी जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया भी एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहाँ भी ये चीज़ें मौजूद है, शिया भी हैं, सुन्नी भी, सब कुछ मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि ये हमारे मुकद्दर में ये चीज़ आई है, और ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरी जो चीज़ हमारे साथ है, जो इस वक्त हम बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हैं जी, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे इस वक्त बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है, वो है अमन अमान का। और अमन अमान का ताल्लुक जो है इस वक्त वो फाटा से है, या साफ लफ्ज़ों में कह दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है। अब ये कब से शुरू हुआ? एक सबको पता है कि 9/11 के बाद, 9/11 से पहले ये लोग थे, लेकिन इनकी तंजीमी शक्लें नहीं थी। 9/11 के बाद
ملک کے اندر افراتفری 9/11 کے بعد، خودکش دھماکے 9/11 کے بعد، اور اس شدت پسندی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری کہ جب بھی ہماری مغربی بارڈر پر غیر ملکی طاقت آتی ہے، جیسے کہ سوویت یونین آیا تھا، اس وقت بھی ہمارے بلوچستان کے حالات بھی علیحدگی کی طرف جو ہے وہ جانے شروع ہو گئے تھے، اور خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد کا نام تھا، اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں۔ لیکن جو ہی سوویت یونین کو شکست ہوئی تو یہ حالات ٹھنڈے ہو گئے۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں صرف ایک طاقت نہیں آئی، ہمارے بدترین دشمن انڈیا بھی وہاں پہنچ گیا ہے۔ اب قبائل کے اندر مختلف قسم کے گروپ موجود ہیں۔ پڑوس کے اندر کی بات کریں، باہر کو چھوڑ دیں، میں اسی بارڈر کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے مغربی بارڈر پر انڈیا بھی آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ صرف طالبان کا ایشو نہیں ہے، طالبان کے پیچھے ایک اور طاقتیں بھی وہ موجود ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے پر جو ہے نا تلی ہوئی ہیں۔ بدقسمتی سے کہ حکومت نے جو پالیسی اپنائی ہے، اس پالیسی کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قبائلی لوگ ہیں یا آج طالبان کے نام سے جو سامنے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے افغانستان کے یعنی جب سوویت یونین آیا تھا تو اس وقت بھی یہ جہادی۔ مولانا صاحب، میں نے ایک بڑا سمپل آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے دو آپس میں گروہ کا ہے یا پھر ریاست اور ریاست کی رٹ کو نہ ماننے والوں کا ہے؟ دو گروہ کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان رٹ کو نہ ماننے والوں کا نہیں ہے۔ نہیں، ریاست اور اس کے باغی برابر ہو گئے ہیں، دو گروپ برابر نہیں ہو گئے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ آئین ہے۔ ہاں، ان کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں، آپس میں بیٹھنا ہے، اور پاکستان کے کسی تیسرے فریق کو اس کے آئین حل ہے آپ کے خیال میں اس کا؟ بالکل آئین حل ہے۔ اور جو آئین کو نہ مانے وہ؟ بالکل آئین جو نہ مانے، میں کہتا ہوں ملک کا باغی ہے، کیونکہ ریاست کوئی گروہ تو نہیں ہے نا، نہ ہی ریاست کوئی گروہ یا گروپ کا حصہ ہے، تو پھر بات یہی سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریاست اور ریاست کی رٹ کو نہ ماننے والوں کا ہے، یہی سمجھا جائے گا نا پھر تو۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، مسائل ریاست کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دو گروپوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ریاست کے ساتھ لوگوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، لوگوں کے مسائل ریاست کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں۔ پھر آپ سورہ حجرات کی آیت کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے نا کہ ہم، اور جرت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی قرآنی آیات کے متبادل کوئی بات کریں یا کوئی مثال پیش کریں، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں اس طرح جو ہم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ، جیسے آپ نے ریاست کی بات کی ہے، تو ریاست بھی اس معاملے کے اندر سنجیدہ نہیں نظر آتی۔ ٹھیک ہے، میں صاف کہوں گا کہ اگر ریاست سنجیدہ ہوتی تو ان کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج مولانا صاحب دیکھیں ان کی جو سنجیدگی ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے کیا واقعی دو مسلمان گروہ کا ہے یا پھر ریاست اور اس کے باغیوں کا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ریاست اور ریاست کے باغیوں کا معاملہ ہے۔ باغی ایسے ہیں جو ریاست کے آئین اور قانون کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک، جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، قتل و غارت گری ہے۔ ان سے نہ آرمی محفوظ ہے، نہ پولیس محفوظ ہے، نہ چرچ محفوظ ہیں، نہ عام شہری محفوظ ہیں، نہ پاکستان کی مائنارٹیز محفوظ ہیں، نہ پاکستان کے مسلمان محفوظ ہیں۔ لہٰذا یہ باغی گروہ ہے، انہوں نے تمام حدود کو کراس کر لیا ہے، عبور کر لیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو ہمارے اس کالعدم جماعت کے لوگوں کی وکیل صفائی کے طور پر گفتگو کرتے ہیں، کتنا خون چاہیے انہیں، اور کتنے لوگوں کی جانیں چاہیے، کتنے گھر اور اجڑنے چاہیے، کتنی تباہی پھیلنی چاہیے، کتنی رسوائی ہونی چاہیے، کتنا وطن بدنام ہونا چاہیے، کتنے لوگ پریشان ہونے چاہیے، کتنے بچے یتیم ہونے چاہیے، کتنے سکول تباہ و برباد ہونے چاہیے، کتنے بازار اجڑنے چاہیے، کتنی شخصیات ماری جانی چاہیے، ڈاکٹر مارے جائیں، علماء مارے جائیں، انجینئر مارے جائیں، عام آدمی مارے جائیں۔ میں بھی کوئٹہ سے آیا ہوں، وہاں بے گناہ خواتین ماری گئی ہیں، بچے مارے گئے ہیں، اسپتال میں ان کے جلے ہوئے چہرے موجود ہیں۔ میرے خیال میں اب بس کافی ہو گیا ہے، لہذا اسٹیٹ کو، ریاست کو اپنی ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ دنیا میں کہیں نہیں ایسے ہوتا کہ لوگ اسلحہ اٹھا کر بغاوت کر کے سامنے آئیں
اور آپ انہیں دو گروہ بنا کر ریاست اور ان کو آپ ان کی ہمدردی اور حمایت کریں. تو ریاست جو ہے وہ ان نظریات کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو دینے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں نا، ریاست اگر کمزوری دکھائے گی اور یہ بدعت ڈال دے گی کہ کچھ لوگ اسلحہ اٹھائیں اور اس کے بعد اپنی باتیں طاقت سے منوائیں، پھر پاکستان میں مختلف گروہ بنیں گے، وہ بھی اسلحہ اٹھائیں گے، وہ بھی اس روایت کو کے مطابق ریاست کو دباؤ میں لائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہماری بات مانو. ریاست کو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی. یہ بات کہیں رکنے والی نہیں ہے. میرے خیال میں قرآن نے، دین نے، اسلامی فقہا نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. ان پر مفسد فی الارض بھی منطبق ہوتا ہے عنوان، اور محارب بھی ہیں. یہ میرا ایک سوال ہے، قرآن نے اور اسلامی فقہ نے اور دین نے مفسدین فی الارض کا کیا حکم بیان کیا ہے، اور جو محارب ہیں، جو ریاست سے لڑنے والے ہیں، ان کا کیا حکم بیان کیا ہے؟ میں ایک بات کہوں، اس سے پہلے بھی میرے دوست نے کہی ٹیلی ویژن کے اوپر، میں نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے فقہات کے حوالے سے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس کے ساتھ اسٹیٹ نے کیا بیہیویئر کیا؟ جنگ کا فیصلہ کیا. میرے خیال میں پھر آپ دیکھیں خوارج کو دیکھیں. حضرت علی علیہ السلام ہمارے لیے پہلے امام ہیں، مسلمانوں کے لیے چوتھے خلیفہ ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ فخر کہا کیا کرتے تھے، انی فقعت عین الفتنہ، میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالا ہے. جی، آپ نے جو بات کی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی، وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ دو گروہ کی بات تھی یا پھر ریاست اور اس کو چیلنج کرنے والے، اس کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کی بات تھی. فرید پراچا صاحب، اب یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو اس میں مر رہے ہیں اور جو اس کو روک رہے ہیں، وہ سب اسلام کے نام لیوا ہیں، اور لیکن ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں. تو کیا خیال ہے کہ جن کے غلط نظریہ ہے اس کو ریاست اس کو غلط ثابت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک معاملہ ہے دہشت گردی کا، اور دہشت گردی کے ساتھ کوئی اف بٹ نہیں لگتے، اور نہ اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی اس کا مقصد کیا ہے، اس کی چیزیں کیا ہیں. دہشت گردی کے معاملے میں اسلام کی بڑی واضح تعلیمات ہیں، اور ریاست کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ریاست کو ہی ادا کرنی ہے، کسی اور کو نہیں ادا کرنی. وہ کسی بھی معنی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہو، کسی جگہ بھی ہو رہی ہو، وہ کوئٹہ میں ہو، جتنے دردناک واقعات علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہ کراچی میں ہو جہاں سے آپ تعلق رکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہاں کس انداز کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یا وہ ملک کے کونے کونے کے اندر بے گناہوں کو مارنے کا سلسلہ، کسی بھی معنی کے اندر بے گناہوں کو مارنا دہشت گردی ہے. اب یہ کہ یہ قتل و غارت گری دہشت گردی ہے، اس کا مطلب قتل و غارت گری جو ہو رہی ہے یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی اس کے بارے میں ریاست کا ایک ہی رویہ ہونا چاہیے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. اب اس کے بعد ایک صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ کچھ تو خون بہائے بغیر ہے، اور کسی طریقے سے کسی اینڈ پہ لانے کے لیے اگر کوئی راستے نکلتے ہوں تو وہ نکالنے چاہیے. اور اس سلسلے کا انیشیٹو خود پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے لیا اور پوری قوم نے ساتھ دیا. اب جب یہ ساتھ دیا ہے تو اس کے بعد کو گوشوارہ انہیں بھی پیش کرنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ستمبر سے لے کے آج تک ہم نے یہ اور یہ اور یہ اقدامات کیے ہیں، اتنے ڈیلیگیشن بنائے، وفد بنائے، یہ کیا. یہاں ایک ہی نام آیا مولانا سمیع الحق صاحب کا، کہیں ان کی تردید آ گئی، کہیں ان کی تردید آ گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سیریس ہیں؟ کیا ہماری ترجیحات کے اندر، ریاست کی ترجیحات میں یہ مسئلہ پہلے نمبر پہ ہے، یا بیرونی دورے کرنے اور بھارت کے ساتھ ایک تو کینسل کیا ہے سوئٹزرلینڈ کا دورہ جو تھا وہ عمران خان صاحب اس سے پہلے کتنے ہو رہے ہیں. اگر ریاست ناکام ہے، مذہبی جماعتوں کا اس میں کتنا قصور ہے؟ میں یہ تو قصور سے زیادہ میں تو حل کی بات کر رہا ہوں. میں بھی حل کی طرف ابھی آتی ہوں کہ علماء اور جو مذہبی جماعتیں ہیں کہ وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، مطلوبہ سپورٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. کیوں نہیں دے رہے؟ یعنی یہ سپورٹ نہیں دے رہے ہوتے تو کافر میں مسلمان کی بات نہیں ہوتی، فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں ہوتی، برداشت ہوتی، وہی پیدا نہیں کر سکے آپ لوگ. انہوں نے سپورٹ مانگی ہے. یہ بتا دیں کہ جی یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جعفر صاحب، یہ بتا دیں کہ بھائی یہ یہاں ہم نے علماء کرام سے مانگی، ہم نے علماء کرام دیکھیں نا، ایک جگہ آپ نے جمع کیا، سب نے آپ کی تائید کر دی. اس کے بعد آپ کہیں کہ جی فلاں جگہ ہم نے منور حسن صاحب سے امداد مانگی تھی، ہم نے جو ہے وہ عمران خان سے، مولانا آپریشن کی بات کر رہے ہیں تو اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے. ایک طرف تو آپ نے ان کو سپورٹ کا یقین دلایا نا. پارس اس موضوع پہ میں الگ بات کروں گا. دیکھیں، میں اس پہ کروں گی آپ سے. ریاست کا اپنے قانون کو نافذ کرنا الگ چیز ہے،
اور آپریشن کی دلدل کے اندر پھنس جانا ایک الگ بات ہے. اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ماضی کے سارے تجربات ہمارے سامنے چودھری جعفر اقبال صاحب، ان تمام باتوں کے باوجود کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اپنے ٹارگٹس کو حصول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے سب کے کامنٹس آپ نے سن لیے. پارس شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قطعاً حکومت ناکام نہیں ہوئی، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہ جو چیلنج ہوا ہے وہ یقینی طور پر حکومت جس کی اب ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سرخرو ہوگی. دیکھیں اس میں جو 9 ستمبر کو جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں تمام جماعتیں، تمام فریق اور تمام سٹیک ہولڈرز آئے تھے، اور انہوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کو، تو اس میں اول یہی تھا کہ آپ مذاکرات کریں اور آپ ڈائیلاگ کرنے کے تھرو، یہ ڈائیلاگ کے تھرو یہ پرامن معاملات کو پرامن کریں، اور اسی پر حکومت وقت پوری کوشش کرتی رہی. آپ مذاکرات کر نہیں سکے، مذاکرات کے انتظار میں آپ قوم کے مال و جان کا تحفظ نہیں کر سکے، آپ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکے، تو یہ کیا کر رہی ہے ریاست پھر؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میری بات مکمل ہونے دینا جی. پرس بات یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کی، اور اس میں کھلے عام آپ کو پتا ہے نا کہ جب یہ کافی چیز آگے بڑھ چکی تھی اور ایک ڈرون ایسا ہوا جس کے بعد یہ سارا کام رک گیا اور پھر تعطل کا شکار ہو گیا. یہاں ابھی میرے بھائی پراچا صاحب جیسے فرما رہے تھے، دیکھیں وزیر اعظم نے تو کھل کر منور حسن صاحب کے نام لیے سمیت کہا کہ جو بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس معاملے میں، اس ڈائیلاگ کو آگے لے کر جانے کا، مذاکرات کو آگے لینے کے لیے آگے بڑھے اور آگے آئے. عمران خان صاحب کو سب نہیں دیکھیں وہ حکومت تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب ایک ملک ہمارا ہے، یہ سٹیٹ ہماری ہے، اور اگر اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ حکومت میں ہی آئیں تو پھر ریاست کو بچائیں، یہ تو سب کا فرض ہے. لیکن جب اس میں ہمیں ناکامی ہوئی اور ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تو لامحالہ پھر اس کا دوسرا آپشن موجود ہے جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم یہ ناکامی آپ کو کیوں ہوئی ہے؟ اگر آپ اپنے ٹارگٹس کو نہیں اچیو کر سکے، ذرا پیچھے رہ گئے ہیں، تو کیا وجوہات ہیں؟ خود بتا دیں. میں یہ فرض کہوں گا کہ بالکل ناکامی نہیں، ابھی بھی ہمارے راستے پوری طرح ہم کو دروازے کھلے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملے کو حل کیا. لیکن اس کے برعکس میں ایک اگلی بات کروں. دیکھیں اس میں جب کل بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی ہائی لیول میٹنگ پرزائڈ کی، اور اس میں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے آپ انصاف کریں کہ ایک طرف بے گناہ جو ہے بیچارے مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ہمیں اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں تو اس میں اگر کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اگر ہم ریٹ قائم کرنے کے لیے کچھ اگلی حکمت اپنی تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب اس کا نظر بھی تو آئے نا. وزیر داخلہ صاحب تو دوسری سیاست میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں چیئرمین ناظرہ کی باتیں کی ہیں، انہوں نے کل اتنا بڑا ایشو ہوا، مذاکرات ان سے کیے، ان سے کہا ہم اقدامات لیں گے. کیا آج کچھ بات تو کرتے ہو اس حوالے سے؟ آپ کے اقدامات کے ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی واقعات ہو جاتے ہیں. میں اسی لیے علامہ صاحب اس لیے تشریف لائے نا اسلام آباد میں، وزیر داخلہ کی دعوت پر آئے ہیں نا، اور انہوں نے کل یقین دہانی وہاں کرائی وزیر داخلہ نے. آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم نے ان کو فوری طور پر بھیجا، وزیر داخلہ وزیر اطلاع کو. اس کا خاطر خواہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اور ابھی ہم نے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے صبح 11 بجے اپنی پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا. ہم نے پوری قوم کو اعتماد میں لینا ہے، جو حکمت عملی بنائی ہے، اور اس کا خاطر خواہ انشاءاللہ تعالی رزلٹس دیں گے. ایک منٹ دیجیے گا جی، آپ بات جی کر لیجیے گا پلیز. محترم، جو آپ نے موضوع شروع کیا ہے کہ باغی اور ریاست، پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باغی کی تعریف کیا ہے. کیا یہ لوگ 9/11 سے پہلے باغی تھے یا ابھی باغی بنے ہیں؟ باغی کس نے بنایا؟ کیا وہاں ڈرون حملوں سے ہزاروں بے گناہ لوگ جو مارے گئے ہیں اس وقت تو ہم نے ان کو باغی نہیں کہا، اس وقت تو ہم نے ان پر کوئی نہیں چیخے، نہ ہم امریکہ کو کچھ کہا ہے، نہ جو اس طرف سے آپریشن ہوئے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس پر ہم نے کوئی بات بھی نہیں. کیا یہ کارروائیوں کا جواز ہے؟ کس کا؟ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا جواز ہے؟ میں کارروائیوں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہم ان کو کیا نام دیں گے؟ جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں، ڈرون حملوں سے مارے جاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ باغیوں کو مار رہا ہے، وہ تو ہمارے پاکستان کے شہری ہیں. ہمیں پہلے باغی کی تعریف تو کرنی چاہیے. پھر یہ باغی اس وقت بنے ہیں، اس وقت باغی نہیں تھے جب کشمیر کی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں پہ تو ہماری ریٹی نہیں ہے نا. اس وقت باغی نہیں تھے کہ جب پاکستان کی مشرقی مغربی بارڈر کا دفاع کر رہے تھے. ہم دیکھیں سوال وہ کر رہے ہیں کہ باغی ہیں کیا کراچی کے اندر جو بند بوریوں میں لاشیں ہمیں تحفے کے طور پہ دیتے ہیں وہ باغی نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کو ریاست اب درست کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. محترمہ ایک میری بات سنیں کہ یہ جو باغی کا لفظ کہا ہے کہ آیا ہم ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آج ہم اس بات کو ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا ہے، ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کو باغی کہہ کے ہم ان کو اور یعنی دہشت گرد اور اس طرح عنوان دے کے ہم ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وہ بھی تو کارروائیاں روکنے کو تیار نہیں ہے نا. نہیں
دیکھیں میں بتاؤ، اچھا اگر نہیں ہے، ہم آپریشن کر کے کیا کریں گے؟ ہم نے سوات میں آپریشن کیا، کیا ہمارا جنرل ثناء اللہ کہاں شہید ہوئے؟ کیا اسی سوات کے اندر شہید نہیں ہوئے جہاں ہم آپریشن کر چکے ہیں؟ یہاں بھی ہم جب آپریشن کر لیں گے تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اس آپریشن کے بعد آپ دیکھنا کہ اللہ نہ کرے بہت ری ایکشن سامنے آ سکتا ہے پاکستان کے مختلف اس سے بہتر نہیں ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج اگر ملک بھر کی شخصیات کو، بڑے بڑے حضرات کو، میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیکن حقیقی معنوں میں سیاسی ایشو کے طور پہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رائے راست پہ لایا جا سکتا ہے۔ پراچا صاحب اس پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا، لیکن پہلے آپ علامہ صاحب اپنی بات کر لیجئے، اور اسلام کے نام پر ایک جو خاص کمیونٹی ہے اس کی نسل کشی جو کی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں پہلی بات کہتا ہوں، دیکھیے کہ یہ ایک تکفیری ٹولہ ہے جو یہ تمام کارروائیاں کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج منور حسن صاحب نے کہا کہ طالبان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے اور دیوبندی مسلک کے علماء ان کو سمجھائیں۔ میرے خیال میں یہ تکفیری ٹولہ ہے، انہوں نے دیوبندی مسلک کے لیے بھی مسائل اور مشکلات کھڑی کی ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ نمبر دو، کچھ تضادات اور کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں جن کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثلا کالعدم جو تحریک طالبان ہے، یہ پاکستان کے اندر پاکستان پر اپنا کنٹرول چاہتی ہے، قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر، پورے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ریاست کو نہیں مانتے، ہمارے آئین کو نہیں مانتے۔ حکومت اسٹیٹ کی ریٹ کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ کس طرح سے دونوں چیزیں جمع ہوں گی؟ یہ کنٹرڈکشن، اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، محالات میں سے ہے۔ نمبر 3، دیکھیے یہ کہنا جس شخص کو زکوٰۃ نہ دینے کے بعد جن کو مارا گیا تھا وہ پہلے صحابی رسول تھے۔ میں آج تک ایک اچھا آدمی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، کل میں اسلحہ اٹھاتا ہوں، گروہ بناتا ہوں، اسٹیٹ کے خلاف اٹھتا ہوں، میں باغی ہوں، میں ریاست کو چیلنج کر رہا ہوں، میں بے گناہوں کو مار رہا ہوں، مجھے کس نے یہ حق دیا ہے؟ آپ ڈرون کے ذریعے بے گناہوں کو مارنا دہشت گردی ہے۔ حتیٰ امریکہ کو حق نہیں ہے ہماری سرحدوں کو وائلیٹ کرے، یہ ہمارے واقعا توہین ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا حق یہ ہے جائے امریکن موجود ہے افغانستان میں، جاؤ ان کو مارو؟ پاکستان میں کتنے امریکن مارے انہوں نے یا فوجیوں کو مارا ہے، یا پولیس کو مارا ہے، یا بناتے عوام کو مارا ہے، یا ہماری نسل کشی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بسوں سے اتار کے بھی مارا ہے انہوں نے، ہمیں بسوں کے اندر بھی مارا ہے، ہمیں ہر جگہ انہوں نے مارا ہے۔ کیا میرا سوال ہے، یہ جو تھریٹ دیا جاتا ہے ان کے خلاف آپریشن ہوا تو پورے ملک میں تباہی مچ جائے گی، کیا ہم بھی ہزاروں شہید دے چکے ہوئے ہیں، ہم بھی اسلحہ اٹھا لیں؟ ہمیں اجازت ہے اسلحہ اٹھانے کی؟ کیا یہ دھمکیاں دینا درست ہے کہ قاتلوں، باغیوں، دہشت گردوں کے خلاف اقدام کرنا، پھر کہنا اگر اقدام کیا گیا تو پورے ملک میں تباہی پھیل جائے گی؟ ملک تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہوا ہے، اور کتنی تباہی چاہتے ہیں اس ملک کی آپ؟ لہذا ضروری ہے ہمیں ایک جگہ پر وطن کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے۔ اسلام کا امیج تباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دین کا امیج تباہ ہو رہا ہے، مسالک بدنام ہو رہے ہیں، دیوبندی مسلک بدنام ہو رہا ہے اس وقت، اور وہ بدنام کر رہے ہیں دیوبندی مسلک کو، وہ دیوبندی مسلک کے علماء کی بھی نہیں مانتے، ریاست کوئی وہ کسی کو نہیں مانتے، دے رہی ہے نا۔ مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے ریاست کو اب گو مگو سے نکلنا چاہیے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، یہ گومگو سے کیسے اور ان کو فرصت نہ دیں منظم ہونے کی اور ملک میں پھیلنے کی، ریاست کو بغیر تاخیر کے اقدام کرنا کیا چاہیے۔ یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ جو لوگ ان چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے نا، کہ ان کے نظریات کو اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں، ان کو تبدیل کریں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اور یہ کام تو مذہبی جماعتیں بہت اچھی طرح کر سکتی ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کئی چیزوں میں الگ الگ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ایک وہ ہیں کہ جو یہاں یہ ہمیں ریاستی بتاتی ہے نا کہ ان کے 52 گروپ ہیں، مختلف ہے، کچھ تو وہ ہیں کہ جو ری ایکشن میں ہیں، جن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی، کچھ وہ ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں جو ان کو کر رہی ہیں استعمال۔ یہ مذاکرات تھے ہی اس لیے۔ صاحب کیا ہماری مذہبی جماعتیں جو وہ فتوے دے رہی ہیں ان کو چیلنج کر سکتی ہیں؟ کیا کسی مذہبی جماعت میں اتنی ہمت ہے؟ دیکھیں پارس، میں یہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی فتووں کی بنیاد پر چیزیں نہیں ہوتی، نہ کسی نے فتوے دیے ہیں، نہ اس کے حق میں دیے ہیں فتوے، اس کے خلاف فتوے ہو چکے ہیں۔ بنیاد پہ لڑائی ہو رہی ہے نا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ہیں، علامہ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان کے اندر جو دوسرے گروہ لگے ہوئے ہیں اور جو ریاست کو نہیں مانتے اور جو علل اعلان
भारत के साथ जिनके ताल्लुकात हैं उनके बारे में तो हमने कभी ये फिक्र बंदी नहीं की कि वो रियासत को नहीं मानते, उनसे तो हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की मराहत देने के लिए तैयार हैं। कराची में जो कर रहे हैं 100 अफराद के कत्ल किए हैं, जिनके बारे में ये बात आई है कि जी शिया को भी उन्होंने ही मारा है और सुन्नी को भी उन्होंने ही मारा है, ये चीजें हुकूमत ने ही रिपोर्ट की है ना। मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमें कई चीजों के बारे में एक यकतरफा नुक्ता नजर नहीं रखना चाहिए। ताकत तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, सिर्फ ताकत के काउंटर नैरेटिव आपके पास भी नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं। फिर नहीं, कहां ताकत थोड़ी इस्तेमाल हुई है, यानी आपने तैयारे इस्तेमाल किए। ताकत तो हल नहीं है ना, ताकत से तो आप लोगों को वक्ती तौर पे आप कर सकते हैं ना, परमानेंट हल तो नहीं है ताकत का इस्तेमाल। यही बात ठीक आप कह रही हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि ताकत हल नहीं होता। नजरियाती बुनियादों को तो चैलेंज करें ना, उस सोच को। नजरियाती बुनियादें हैं ही नहीं, कौन सी नजरियाती? आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जॉली जाफर इकबाल साहब, लोग मर जाएंगे, लोग हलाक हो जाएंगे, नजरियात तो जिंदा रहेंगे ना। नजरियात का खात्मे के लिए क्या कर रही है हमारी रियासत? मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ताकत का इस्तेमाल ना हो, मुज़ाकरात ना हो, क्या करना चाहिए हमें? अगर आप लॉन्ग टर्म कहते हैं कि 10 साल या 5 साल हमें चाहिए कि नजरियात को तब्दील किया जाए, क्या किया जाए? वो नहीं मैं ये आप खुद तो फैसला करें, आपने क्या करना है, आप लोगों ने कर रहे फैसला नहीं किया हैं। हुआ। ताफ़ज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ऑपरेशन हम पूरी शहरों में शुरू कर दिया, पहले कराची सिंध में शुरू किया, क्वेटा में शुरू करने जा रहे हैं, इसी तरह इसकी हिकमत अमली बना रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि मुज़ाकरात के भी दरवाजे खुले हुए, कि हर तरह किसी ना किसी तरह के मुज़ाकरात हो, और अगर ना हो तो फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास चारा नहीं है। सारे हम यहाँ बैठे हैं, मुज़ाकरात ना हो, एक्शन ना हो, क्या हो? बेगुनाह मारे जाए, चाहे जिस सूबे में कोई भी हो, किसी मसलक से कोई भी हो, क्या करें इसको? क्या अच्छा सारी हिकमत अमली बनाएंगे ना, क्या करें ना? मुझे बताएं मेरे भाई साहब, हिकमत अमली बनाएं, उन नजरियात का खात्मा करें, वो नजरियात जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कितना टाइम लगेगा? ओवरनाइट नजरियात बदल जाएंगे, ओवरनाइट सारा काम हो जाएगा। दिन ब दिन मारे जा रहे हैं। पॉलिसी को चेंज करें, अमरीकी जंग से हम अपने आप को निकालें। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से मसाइल जो है हल हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि हम कुव्वत के, हाँ जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बात ये है कि 52 मुल्कों यानी नेटो समेत जो है अफगानिस्तान पे हमलावर हुए जी, 40 मुल्क जो है अफगानिस्तान पे हमलावर हुए। 10 साल उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। हमारी ताकत जो है वो अमेरिका की ताकत से कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल आखिर आज कतर की सरजमीन पर 2 जानू होकर मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे। हमने इसको अना का मसला बागी हैं, लेकिन खत्म किया, यहाँ पर अगर बागी हैं या कोई भी हैं, लेकिन हल जो है जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे कि देखो हमें मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। हमारे अपने मुल्क के शहरी हैं, हमारे अगर बागी भी हो गए हैं, हम उनको क्या नाम देंगे? अगर मुज़ाकरात करना चाहते तो मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात भरपूर तरीके से होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमारे साथ गवर्नमेंट कहती है कुंजी नहीं है कोई हमारे पास मुज़ाकरात की, किसी को कुछ पता है तो आके फिर गवर्नमेंट को बता दे, तो आप अपनी तजावीज दें इनको, आप बात मुकम्मल कर लें। हमने दिए हैं, गवर्नमेंट को तजावीज काम नहीं धरते फिर ये। मैं कहता हूं कि अगर आज गवर्नमेंट संजीदा हो जाए, 2 चीजों के हवाले संजीदा हो जाए, एक ड्रोन हमलों के हवाले से हो जाए संजीदा, मैं गारंटी रहता हूं इस बात की कि अगर मुज़ाकरात की मेज पर भी उनको ले आऊंगा और उनको इंशाअल्लाह इसका हल की तरफ भी हम ले आ सकते हैं। लेकिन बात यह है, आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की? मैं इस बात की तरफ आ सकता हूं इसलिए कि जब गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त की तो हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर ड्रोन करके उस मुज़ाकरात को नहीं सबूताज किया गया। जब ऐसा हुआ है, अब आइंदा के लिए अगर ये 2 चीजें हमारी पूरी कौम इकट्ठी हो जाए, ड्रोन हमलों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए और फिर इन लोगों को रहरास पे लाने के लिए उलमा भी किरदार अदा करें। और मैं समझता हूं मसला संजीदगी का है, अगर हम संजीदा होते ना मौलाना साहब, ये मसला होना ही नहीं था। हम उनको रहरास पे लाए, और अगर जो नहीं आ सकते रहरास के ऊपर, जो लोग रहरास पे नहीं आ सकते, फिर कौम मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चलें ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं अलामा साहब, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद जरा हम बात करेंगे कि क्या वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा इससे, सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन से? देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अलामा साहब, जो अभी ब्रेक से पहले हमने बात की, कहा जा रहा है कि जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैल गए हैं। पाकिस्तान इनका बड़ा जिक्र हो रहा है ना कि पूरे पाकिस्तान के शहरों में फैल चुके हैं, और इनको उनके टारगेट्स का भी पता है। इन्हें किसी कमांड, कंट्रोल और गो हेड की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म के ऑपरेशन की सूरत में ये एक्टिव हो सकते हैं। अब फिर मसला तो आ गया ना, फिर क्या करें, क्या लाहे अमल बनाए सूरत हाल में? कमजोर रियासत
کمزور ریاستی ادارے تمام مشکلات کی جڑ ہے. ایسا قدم جس سے ریاست کمزور ہو اور ریاست کو چیلنج کرنے والی فورسز طاقتور ہوں، یہ ریاست سے دشمنی ہے، وطن سے دشمنی ہے. آپ کو ایک بار یہ درد سہنا پڑے گا. ریاست کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، ریاست ہائی جیک کیا جا رہا ہے نا. کمزور ریاست کرنا، ریاست کو کمزور کرنا، ڈرانا، خوف زدہ کرنا، یہ درد آپ کو ایک دفعہ سہنا پڑے گا. آپ کو اس ناسور سے جڑ سے کھیڑ پھینکنے کے لیے ہر روز آئے دن مرنا، سال میں 5,000 10,000 بندوں کا مرنا بہتر ہے کہ ان کو جڑ سے کھیڑیں. اگر ہمیں کچھ قربانی بھی دینی پڑی ہمیں دیں، وطن کی خاطر، ریاست کی خاطر، ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. لہٰذا ان کو ایک بار آپ اس درد کو سہیں گے، یہ مشکل سہیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو سخت ملے گا. اور پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے. پاکستان کے عوام ان کو گلی کوچوں میں ان کو پکڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کے عوام تنگ ہیں، وہ وطن سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی دہشت گرد سے محبت نہیں کرتے. پاکستان کے عوام کو شامل کیا جائے، ریاستی ادارے پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں. اور میرے خیال میں یہ درد ایک دفعہ سہنا پڑے گا. نہیں تو اگر ان کو فرصت ملی، یہ ریاست اور کمزور ہوگی، پھر آپ کو اس سے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. مرض کا علاج کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپریشن ہی ہے مرض کا علاج. جو قرآن نے، جو دین نے، جو اسلام نے، جو اسلامی فکر نے دیا ہے. محارب اور مفسد فی الحال کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو اسٹیٹ کو چیلنج کرے. خود رسول اللہ کے زمانے کے بعد جو اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس نے کیا سلوک کیا باغیوں کے ساتھ؟ کیا بیہیویئر کیا باغیوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. کیا وہ ہمارے لیے، اور ہماری فکر نے کیا کہا ہے، دین نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہمیں میرے خیال میں، اور اسٹیٹ کی، ریاست کی آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں، اگر آپ اس طرح سے قاتلوں کو چھوڑیں گے، آپ کو پاکستان کی تمام جیلوں سے قاتلوں کو چھوڑ دینا چاہیے. راجہ صاحب، ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے ریاست کو، تو ہائی جیک تو کیا جا رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں ریاست ہائی جیک ہو چکی ہے اور یہ آپریشن ہی اس مرض کا حل ہے، پھر علاج ہے؟ دیکھیں، دو طرح سے ہائی جیک کیا جا رہا ہے نا. ایک ریاست کو یہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دلدل کے اندر جا کے پھنس جائے. امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے، دیگر قوتوں کی بھی ہے کہ پاکستان کی افواج جو بہت ہی قیمتی افواج ہیں اور جن کو عالم اسلام کا ایک سرمایہ کہا جا سکتا ہے، ان کو ایک ایسی جنگ کے اندر دھکیل دیا جائے جس کے نقصانات وہاں بھی رہیں اور یہاں بھی رہیں. میں 2-4 سوالات کرتا ہوں. دیکھیں جو کچھ ہوتے ہیں آپریشن میں، ان کی طرف سے کوئی دہشت گردی کے واقعات، وہ ان علاقوں میں تو نہیں ہو رہے کہ جہاں جا کے آپ نے آپریشن کرنے ہیں. وہ تو وہاں سے 4-4 6-6 چوکیاں گزر کے آتے ہیں. اگر بنو کے اندر واقعہ ہوتا ہے، اگر ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں ہوتا ہے، اگر اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتا ہے، تو لیپسز کہاں ہیں؟ مرکز تو کہیں ہے نا. مرکز کی الگ بات ہے. دیکھیں نا، اب اگر مرکز انڈیا کے اندر ہو تو ہم اس لیے بیٹھ جائیں گے کہ چلے انڈیا کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں سے کوئی دہشت گرد چلے یہاں آ کے لاہور میں کاروائی کرے، قصور میں کرے، کیونکہ جی وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نیوکلیس تو ختم کرنا پڑے گا نا پھر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے، آپ کو اپنا نظام ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کے سیکورٹی کے تمام بیریئر کراس ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں کہ جن پہ پھر اس کے بعد جہاں ناگزیر ہو جائے گا کوئی بھی نہیں مخالفت کرے گا. اگر کوئی چیز ناگزیر ہو جائے گی، نہیں، ابھی نقصانات ہیں. دیکھیں نا، ہم نے 5 آپریشن بلوچستان میں ہوئے. کیا بلوچستان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کراچی کے اندر آپریشن ہوا، اس آپریشن کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایک آپریشن جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں ہوا، وہ بنگلہ دیش بن گیا. اب پولیٹیکل رائٹس اور نظریاتی جنگ کو مکس کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں نا، ہماری تاریخ ہے. اگر یہ سارے کے بعد ہمارے نتائج اس طرح کے نکلے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپشن ہیں، مطلب 2 چیزیں ہیں. جماعت اسلامی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ حالیہ انٹرویو میں انہوں نے منور حسن صاحب کو کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا، عمران خان صاحب کو کہا. ہمارے کوئی ان سے رابطے نہیں ہیں، لیکن ہم ہر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ حتمی فیصلہ کرتے ہیں آپریشن کا تو کیا حمایت کریں گے آپ اس کے؟ مطلب یہ سب کو اعتماد میں لیں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ اگر اعتماد میں لیں گے، اگر پتہ ہوگا کہ بھئی آپ نے مذاکرات کے لیے یہ کوشش کی ہے، ناکام رہی ہیں، چیزیں ساری واضح تو ہونا. آپ یک لخت ایک فیصلہ کر دیں کسی کے بھی اس میں اعتماد میں لیے بغیر، تو اس کو بھگتنا تو سب کو پڑنا ہے نا، ملک کے اندر، ملک کے باہر. چوہدری جعفر اقبال صاحب، کچھ خبریں ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن کا. تو کیا صرف شمالی وزیرستان میں آپریشن کر کے آپ پاکستان میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک شمالی وزیرستان ایسا درخت ہے کہ اس کے تنے کو اگر کاٹ دو تو اس کی جو شاخیں ہیں وہ خود بخود سوکھ جائیں گی؟ پرس اگر تحمل سے سنا جائے تو میں کچھ اس میں عرض کروں گا. دیکھیں،
یہ اتنا گھمبیر مسئلہ ہے اور اس میں بہت زیادہ جو اصل چیز ہے وہ ہے خفیہ ہاتھ جو بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں، جس نے ہمارے پرامن خطے کو ایک پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی منمانی کروا رہے ہیں۔ اس کو روکیں، آپ کے پاس حکومت ہے؟ میں وہی عرض کرنے لگوں، دیکھیں یہ ساری چیزوں کو بغور جائزہ لینے کے بعد سب سے پہلے جتنی کارروائیاں ہوتی ہیں نا، یہ کر افغانستان پار بارڈر چلے جاتے ہیں، انٹیلیجنس کو مضبوط کر رہے ہیں، بارڈرز کو سیل کر رہے ہیں، میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے پوری تیاری کر رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اولین اور پہلا اور آخری یہی ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے عمل سے گزریں، لیکن جہاں بالکل میں ساری مکمل کر دیتا ہوں، میں نے شروع میں کہا کہ ذرا سن لیں، لیکن جب نہیں تو دوسری چوائس ہے ہی ہے۔ اس کا کیا عمل کرنے جا رہے ہیں، میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتائیں، اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ جو کرنے جا رہے ہیں، جو ہوگا وہ تو گورنمنٹ اناؤنس کریں گے ایک پلیٹ فارم کے تھرو۔ ہم تمام اپنی سیاسی قوتیں، مذہبی قوتوں کو اعتماد میں لیں گے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، قوم کو وزیر اعظم اعتماد میں لیں گے، اور اس کے بعد جو چند دنوں میں کرنے جا رہے ہیں، میں نے یہ بھی جواب دے دیا، چند دنوں میں نے لفظ کیا، چند دنوں میں اس کی شروعات سوموار سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اعتماد ملیں گے آپ سب کو؟ بالکل، سوموار سے میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ کا پہلا ہم نے سٹیپ مکا لیا کہ پہلا ہم نے قومی اسمبلی اپنی پارٹی کا اجتماع کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی 1 by 1 سب کو اعتماد لینے کے بعد جو صورتحال ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 27 اور 28 کو ہم امریکہ میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ہم ہر پہلو ہر طرف جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی پروٹیکشن کی، اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم رکھنے کی بات کر رہے ہیں، جس کا ریاکشن ہمیں پاکستان کے باقی شہروں میں دیکھنے کو ملے، وہ بھگتنا پڑے۔ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز دیکھنی ہے، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تاکہ پاکستان کو ہر طرح سے محفوظ رکھا جائے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا حکومت نے اس معاملات سے، اس مسئلے سے نمٹنے میں کچھ دیر تو نہیں کر دی ہے؟ دیر تو یقیناً کی ہے۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا پھر، اور نقصان؟ اس کا فائدہ حکومت کو نقصان ہوا ہے اور ہمارے ملک دشمن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ وہ ری گروپ ہو گئے اس کا مطلب؟ ہاں، میں اس حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے دوست بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور فوج ناکام ہو جاتی ہے اور پولیس ناکام ہو جاتی ہے۔ محترم، یہ جنگ باقیہ جنگوں سے مختلف ہے۔ آج کی جنگ جو ہے وہ خود کش حملوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ آج آپ کا پولیس کی چوکی ہے، وہ کیا کرے؟ جو ہی اس کے تلاشی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ کر دیتا ہے۔ فوج کے نوجوان کیا کریں؟ جب ظاہر بات ہے اس کے قریب جاتے ہیں وہ اپنا بٹن دبا دیتا ہے۔ اس جنگ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ روایتی جنگ ہے، چلو بھئی ہمارے جو ہے وہ توپ خانہ جائے گا اور ان کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جو مرنے کی تلاش کے اندر وہ گھوم رہا ہے اس کے لیے ہم کہیں گے اچھا جی ہم تجھے مار دیں گے، وہ تو مرنے کی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ حساس مسئلہ ہے، اس کو جذباتی انداز کے اندر لینا، جیسے ہمارے علامہ سے فرما رہے تھے جی وہ تو باغی ہو گئے، چلو جی ہم قرار دے دیں وہ باغی ہو گئے، وہ کفن پہن کر ہم کہیں کون آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں ہے کسی کو جرت؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ کسی کو پتہ چلے کہ خود کچھ آ رہا ہے، سارے دائیں اور بائیں کو اس طرف چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے اپنی پاک فوج کو مزید مشکل میں نہ دھکیلیں، فوج کے اوپر رحم کریں۔ فوج بھی بڑی قربانیاں دے چکی ہے، پولیس بھی قربانیاں دے چکی ہے، ملک نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں۔ اب دانشوروں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور ایک بات اور علامہ صاحب نے فرمائی تھی، ایک تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی بات، انہوں نے فرمایا کہ یہ باغی ہیں، یقیناً وہ کس لیے کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ باغی ہیں، تو امریکہ کو کیا نام دیں گے؟ طاقتور ہو وہ تو اس کا تو نام نہیں لیتے، فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ دشمن ہے، امریکہ کا تو نام لیتے، ان باغیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور منطقی مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ 20 کروڑ عوام کا مسلم ملک جو ایٹمی طاقت ہے، اس کو کس نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کی تو اب یو اے جتنی بھی حیثیت نہیں ہے اقوام عالم میں، کویت جتنی بھی جو ایک ملک نہیں شمار ہوتے ان جتنی حیثیت نہیں ہے۔ کس نے یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی امریکہ ہیں، ہم ڈرون کی مذمت کرتے ہیں، ہم پوری دنیا میں اینٹی امریکہ فورس ہے، ہم اس وقت کیا ہمارے خلاف کیوں حملے ہوتے ہیں؟ یہ اینٹی امریکہ نہیں ہے، یہ اینٹی وطن ہے، پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کے طرف ہے۔ آخری لفظ لہٰذا میں یہ بات کہتا ہوں اس مسئلے کے لیے علماء کرام کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی بہت شکریہ آپ سب کا۔ کسی
दानिश्वर का कहना है कि जो काम तुम बाद में करोगे वो काम तुम पहले क्यों नहीं करते। काश ये बात हमारे हुक्मरान भी समझ लें कि अगर मसाइल को वक्त पर हल करने की आदत डाल ली जाए तो बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।